अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट आकिब रमज़ान। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमत में 35 रुपये इजाफा किया गया है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही खदशा ये है कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो ज़रूरी अशिया, उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ बाकी जो दीगर चीज़ें उन तमाम तर चीज़ों में इजाफा होने जा रहा है। IF भी ये कीमत क्यों बढ़ी है पेट्रोलियम मसनूआत की, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद कीमत बढ़ सकती है? रशिया से पाकिस्तान ने ऑयल लेना था, तेल लेना था, उसका क्या बना? कब तक रशियन ऑयल आ जाएगा? और क्या रशियन ऑयल आने के बाद भी कीमतें मुस्तहकम हो पाएंगी या नहीं? हुकूमत के कहाँ पर हुकूमत लैग कर रही है? वज़ीर ख़जाना के कहाँ पर मसाइल हैं? जो वजारत ख़जाना है उसके क्या मसाइल है? पाकिस्तान के जो इकॉनमी है उसको किस तरह के मसाइल दरपेश है? इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर अब्दुल सत्तार खान साहब, जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना है। आज के प्रोग्राम के हवाले से हम पेट्रोलियम मसनूआत और इकोनॉमी की जो ओवरऑल सूरत है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं खान साहब का। खान साहब, कैसे देखते हैं मज़ीद कीमतें बढ़ी हैं? 35 रुपये हम देखते हैं कि पहले इसहाक डार साहब जब आए तब कीमतें कम की गई 10 रुपये तकरीबन। उसके बाद फिर इसहाक डार साहब ने कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म साहब के दिल में अवाम के लिए बहुत दर्द है। अब एकदम से 35 रुपये पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? एक तो ये है कि आकिब साहब वो इकोनॉमिस्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो इकोनॉमी लोग समझते हैं ना, लोगों की इकोनॉमी जांचने का एक अपना वो परखने का एक अपना अंदाज़ होता है। हर घर की एक इकोनॉमी होती है, वो उसको उस हवाले से उसको देखता है। उसको GDP का नहीं पता होता, उसे बाकी चीज़ों का नहीं पता होता, वो सारे इंडिकेटर जो इकोनॉमिक कंडीशंस को नुमायाँ करते हैं उसको बिल्कुल नहीं पता होता। वो अपनी घर की इकोनॉमी से गेज करता है कि मैं कितना फंस चुका हूँ। अगर वो घर की इकोनॉमी को देखा जाए, जो एक बंदे को घर वाले को भी समझ आती है और घर वाली को भी समझ आती है, तो उस हवाले से वो मैंने उसको देखा है कि वो रोज़ बरोज़ कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाए, उस घर की जो बुनियादी तौर पे बेसिक यूनिट है उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। वो यही होता है कि हालात जिस तरह आगे बढ़ते रहते हैं उसी तरह से वो हालात बदतरीन होते जाते हैं। हुकूमतों का मसला ये है कि हर हुकूमत जो है ना, मसलहत के तहत एक अपना गुजारा करती है। मसलहत के तहत चीज़ें नहीं चलती हैं, सियासी मसलहतें होती हैं, लेकिन उसका जिस तरह ओवरवेलमिंगली वो डोमिनेट कर जाती है ना अल्टीमेटली, कि सियासतदान आपके सामने वज़ीर ख़जाना आता है, अब वो बजाय इसके कि लोगों को कॉन्फिडेंस में ले, मतलब इसहाक डार साहब लेटेस्ट उसका सबसे जो रीसेंट पास में जो चीज़ सामने आई कि इसहाक डार ऐसे ही हमारे सामने से मुराद यही है कि लोगों के सामने ऐसे मुखातिब हुए कि बस अब आप देखिएगा कि जादू की कुछ छड़ी है वो निकालेंगे और चीज़ों को तरतीब देना शुरू कर देंगे और चीज़ें तरतीब में इस तरह से आ जाएंगी कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि जी कुछ कीमतों पे कमी हुई और उसके बाद एक वादा कर लिया गया। अब जो कीमतों में कमी कर रहे थे उनको मुझसे बेहतर पता है कि कीमतों की कमी की वजह क्या थी, और उसके बाद जो आसरा दे रहे थे उनको पता था कि भाई हमारा ये आसरा कुछ ही दिनों का होगा, कुछ हफ्तों का होगा, मैक्सिमम महीने का होगा। क्या उनको नहीं पता था? तो अब एक वो शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी है, या वो इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है, या वो हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी है ये, अब उसको बेहतर तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा पता होता है। वो चीज़ों को जहाँ से देख रहा होता है, आप और मैं बैठ के वहाँ से नहीं देख सकते, हमारे सामने वो चीज़ें अयां नहीं होती। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, लेकिन कोई बहुत सारी चीज़ें मेरी एक्सेस में नहीं होती, मैं जांच नहीं सकता, उसको परख नहीं सकता जिस तरह के जांचने का परखने का होना चाहिए, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन कम अज़ कम वो जो उस जगह पे बैठा हुआ है उसके सामने तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, उसको तो ये भी महसूस होता है, उसको तो ये भी पता चल रहा होता है कि भी आने वाले वक्त में कौन सी करवटें बदलेगा आने वाला वक्त। लेकिन उसको एक पड़ी होती है ना, उसने किसी ना किसी तरीके से लोगों को तसल्ली देनी होती है। अब तसल्ली देने का एक अपना अंदाज़ होना चाहिए कि तसल्ली ऐसी हो जो डाइजेस्ट हो सके। ये तसल्ली नहीं है कि आज के दिन तो मेरा दिन गुजर गया तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हफ्ते बाद क्या होगा। वो दिन ब दिन वो होता है मुश्किलात में। फिर अपनी खिफ़त को छुपाने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है अपनी खिफ़त को छुपाना। वो अपनी खिफ़त को छुपाने का जो हमने तरीका देखा है, हुकूमतों के पास जो तरीका रहा है वो यही रहा है कि जो पिछड़ा था ना
جی بس اس پہ ملبہ پھینک دیا جائے. ابھی موجودہ کی اس میں کیا کارکردگی ہے اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم رجوع کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کہیے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, جائزہ اجلاس آئی ایم ایف کا ہونے جا رہا ہے, اور پھر دوسری جانب 1 فروری سے منی بجٹ بھی آ رہا ہے. کتنی مہنگائی دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ جو لیٹسٹ پرائس انکریزز کی گئی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی, اس سے پہلے ڈالر کا کیپ ہٹائی گئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ اور مہنگا ہوا ہے. اور ابھی آپ نے بجلی کے نرخ اور دوسرے گیس کے نرخ جو ہیں وہ بھی بڑھانے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کرنے کے لیے. اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ کام کر کے آئیں, پھر ہمارے سے بات کریں اور پھر اگلی قسط دیں گے. سو اس کے ضمن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بیسک انرجی کاسٹ انکریز ہو جائیں گی, ان پٹ کاسٹ انکریز ہو جائیں گی, تو انفلیشن کا ایک دور ایکسٹرا دور چلے گا. اس وقت اگر 25% انفلیشن چل رہی ہے, اس کے اوپر آپ 10 سے 15% اور ایڈیشن کریں تو یہ اس رینج میں جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ہماری گورنمنٹس جو ہیں یہ کیوں اس سچویشن میں ہم پھنسے ہیں. جی اگر شارٹ ٹرم کی ہم بات کریں تو جب اپریل میں مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واشنگٹن گئے تھے آئی ایم ایف سے بات چیت کرنے, بالکل. اور آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے گئے تھے. ان کے ساتھ رضا باقر صاحب تھے جو اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک تھے. تو فرینکلی میرے خیال میں مجھے اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ یہ بس وہاں جائیں گے کیونکہ یہ اچھے اکانومسٹ ہیں, ان کو سمجھ ہے پرابلمس کی, تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی جلدی پروگرام کر لیں گے. جی لیکن انہوں نے بھی کوئی 4-5 مہینے لیے. کوئی 3 بار تو وہ لندن گئے, پھر قطر گئے, پھر پشاور گئے, پھر اپنا اسلام آباد میں, لاہور میں, لڑکانہ میں, پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہے, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہ کر سکے اور آئی ایم ایف سے 5 مہینے ڈیلے کیا گیا. اس دوران جو خسارے تھے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے, کیونکہ آپ کی اکانومی یہ اس طرح سے ہے کہ ایک چیز ہے جس میں سے لیک کر رہا ہے پانی, تو وہ بالٹی بڑی جلدی ختم ہو جائے گی, تو اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ لیک کرتا جائے گا. تو وہ خسارے ہمارے جو تھے اس میں ہم اپنے ریزروز جو ہیں وہ خالی کرتے گئے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریزروز جو ہیں تقریباً $1 ارب مہینے کے لیے کے ٹائم پیریڈ میں $1 ارب پر منتھ کم ہوتے چلے گئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ $3.5 بلین رہ گئے ہیں. سو اب آ کے ان کو ہوش آئی ہے. جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے کہا جی میں تو ڈنڈا چلاؤں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور میں جہاز میں ہی بیٹھا تھا تو ڈالر جو ہے وہ ڈر کے نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ اکنامکس کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب, اسحاق ڈار صاحب کے وہ دعوے کہ انہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا سب سے زیادہ تجربہ ہے, اور پھر یہ کہ آئی ایم ایف نہیں بھی مانتا تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں معیشت کو سنبھالنے کے, کیا اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آج ہم؟ جی بالکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح کا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کی سچویشن ہی نہیں تھی اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ بڑی لمبی کہانی بن جائے گی کہ کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن پاکستان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ ہے جو نمبر 1 پرابلم ہے, آپ کے بیرون ملک قرضوں کا بوجھ. اور آج آپ کے $130 ارب بیرون ملک قرضے ہیں, جس میں سے $20 ارب آپ نے واپس کرنے ہیں ہر سال. اگلے 3-4 سال آپ نے اس ریٹ پہ قرضے واپس کرنے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو ہر سال ریمیٹنسز کے باوجود $15 ارب کا خسارہ وہاں سے آتا ہے, اور وہ خسارہ زیادہ تر تیل کی امپورٹ سے آتا ہے, اور گیس کی امپورٹ سے آتا ہے, اور کولے کی امپورٹ سے آتا ہے.
سو یہ اس کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ خسارے آپ کیسے پورے کریں گے. دو چیزیں ہیں. جو تجارتی خسارہ ہے اس میں جو تیل کی بات چیت ہے وہ اب ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بجلی کا نظام بھی تیل پہ کر لیا, بجلی کا نظام گیس پہ کر لیا. پہلے وہ نظام ہمارا پانی پہ تھا, ہائیڈرو پاور آتی تھی, 2-2.5 روپے میں آپ کو بجلی مل جاتی تھی, ایز اے بائی پروڈکٹ ملتی تھی. لیکن ہماری سیاست جو تھی اس کا اختلاف ہوئے ڈیموں پہ, اور ڈیم بننے بند ہوئے, اور 1990 سے ہم چلے ہیں. بجلی جو ہے وہ ہم امپورٹڈ تھرمل آئل پہ اور گیس پہ لے جاتے ہیں اور کولے پہ لے گئے ہیں, اور وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اکانومی آپ کی ایکسپورٹ نہیں کرتی. سو کیسے ایک امپورٹڈ بجلی استعمال کریں اور ایکسپورٹ نہ کریں, اور پھر اس کو واپس کیسے کریں گے. اس کے بعد پھر کولے کے پروجیکٹس ہم نے چین سے لگائے, اس پہ کوئی کمپیٹیٹو بڈنگ بھی نہیں کی. وہ دنیا میں اگر 5 سینٹ کا یونٹ وہ بناتے تھے تو ہمارے والوں کو ہم نے ٹھیکے پہ دیا 9-10 سینٹ پہ, ڈبل دے دیا. کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ کیسے سروس ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں تو آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے کہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے اور وہ اپنی بجٹ دیکھ رہے ہیں, لیکن ملک کا بجٹ آؤٹ ہو چکا ہے. جب ملک کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور اب آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ یہ قیمت ادا کرنی نہیں چاہتے. جب یہ قرضے لے رہے تھے اور جب یہ پروجیکٹس لگا رہے تھے اس وقت تو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے کمال کر دیا, ہم نے پاکستان میں اندھیرے میں بجلی جلا دی. بالکل, تو آج تک کریڈٹ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آج تک کریڈٹ لیتے ہیں. خان صاحب کی جانب جاؤں گا. خان صاحب, جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح کر کے بتا دیا, جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جب آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹس زیادہ ہیں, تو پھر کیسے ہوگا. یہی ایک فارمولہ ہے گھر کی اکانومی چلانے کا بھی. آپ کی آمدن کتنی ہے, آپ کے اخراجات کتنے ہیں. پچھلی حکومت پہ تو ڈالتے ہیں, اب بھی یہ بھی عمران خان صاحب پر ڈالتے ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز جب مناظرے کا چیلنج بھی خود ایکسیپٹ کیا کہ 2 کام صرف آپ نے بہتر کیے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھائی ہے 24 بلین سے 32 بلین پر لے کر گئے ہیں, دوسرا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا. تو کیا یہ دونوں چیزیں بیسک نہیں ہیں جن پہ سب سے پہلے کام ہونا, باقی چیزیں تو سیکنڈری ساتھ ساتھ ہو جائیں گی؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست وہ رخ اختیار کر چکی ہے جس میں ہر کوئی چاہتا ہے, جو سیاستدان ہے اور یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم بڑی پرومیننس دیتے ہیں, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی پر, میڈیا میں, لوگوں میں میرا نام ذکر ہوتا رہے, جیسے عمران خان کا ہوتا رہا, کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ میرا بٹ ڈسکس ہو, چاہے مجھے گالیاں کیوں نہ پڑ رہی. اب اس واسطے کہ یہ بیچ میں ذکر ہوا کہ جی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈالر نیچے آ گیا, تو غالباً اس کے بعد یہی ہوا کہ جب اسحاق ڈار صاحب جہاز سے اترے ہیں تو اپنی جگہ انہوں نے ڈالر کو بٹھا دیا جہاز پہ, اور پھر جہاز اوپر ہو گیا. اب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب سیاستدان اس طرح کی لفاظی استعمال کرتا ہے, دیکھو یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو ایک ہوتی ہے, پبلک ہمیشہ آسرے پہ رہتی ہے, ایک امید کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. وہ بھی ان کو بھی کوئی ایویلیویشن جس کو کہتے ہیں نا, وہ پبلک کو نہیں, پاکستانی لوگوں کو ایویلیویشن نہیں کرنی آتی. ان کو آسرے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی دلاسا دینے والا آ جائے, کوئی آسرا دینے والا آ جائے, وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب جو سینس آف ریئلائزیشن ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اکانومی کوئی پلک جھپکتے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس میں ٹائم ہوگا, یہ ٹائم سپین کتنا ہوگا, کتنے سالوں پر محیط ہوگا, اس پہ کوئی نہیں جائے گا. پبلک اس پہ جاتے ہوئے کتراتی ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ مجھے یہ کہا جائے کہ خان صاحب آپ کی 6 مہینے بعد آپ کا پیکج بڑھے گا, میں بھی برا منا جاؤں گا. مجھے تو چاہیے کہ 6 ہفتے بعد کوئی مجھے آواز آ رہی ہو کہ میرا پیکج اچھا ہو جائے گا, میری تنخواہ اچھی ہو جائے گی, میری سیلری اچھی ہو جائے گی. اسی طرح کاروباری بندہ منافع کی طرف جاتا ہے, گھر کو سنبھالنے والا گھر کی طرف جاتا ہے. سینس آف ریئلائزیشن نہ حکومت میں ہوتی ہے, نہ ریاستی اداروں میں ہوتی ہے, نہ پبلک میں ہے. پاکستان میں یہ ایک باقاعدہ ایک ہمارا مسئلہ بن گیا ہے, ایک پرابلم ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ اگر یہ پرابلم ریزالو کرنی ہے نیک نیتی کے ساتھ, پورے ریسورسز کے ساتھ, جو ہمارے پاس وسائل ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہوئے, تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا. ہر جگہ پہ کوئی چیز بنتی ہے, اگر کوئی پل بنتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پل نے اتنی کاسٹ, پروجیکٹ کاسٹ اتنی ہے,
اور یہ پل اتنے عرصے میں تیار ہوگا, اس کے بعد اتنے عرصے کے لیے اس پل کا فائدہ, اتنے عرصے میں اس طرح کا فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے, ہمارے ہاں پلک جھپکتے میں ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت جو شخص بیٹھا ہوا ہے, ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ آج کی حکومت سے آبازار ہو جائے گا نا, اب وہ آنے والی حکومت کی طرف ایک عجیب و غریب نگاہ سے دیکھے گا, ایک امید سے دیکھے گا کہ شاید یہ آئیں گے تو کچھ کر جائیں گے. اب لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ کرنے کے لیے آپ کا کچھ سمجھنا بہت بہتر ہے. جب تک ایک عام بندہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا, چیزیں نہیں سمجھیں گی. سیاستدان اپنی جگہ پہ جا چکا ہے, اسے پتہ ہے کہ میری بڑکیں چلتی ہیں, میری اٹھو اٹھ چلتی ہے, میں جو بڑک ماروں گا وہ لوگ پیچھے لگ جائیں گے. اب ایک زمانہ تھا, محمد خان جنیجو اس ملک کا ایک وزیر اعظم بنا تھا, وہ کسی بہت بڑی جماعت کا سربراہ نہیں تھا, وہ کوئی بہت پاپولر نہیں تھا لیڈر, لیکن ایک وقت میں کوئی سافٹ ڈرنک کی قیمت بڑی تھی. اسی محمد خان جنیجو نے کہا کہ آپ یہ سافٹ ڈرنک کا استعمال چھوڑ دیں, اور لوگوں نے واقعی سافٹ ڈرنک کا استعمال چھوڑ دیا, اس کی قیمت واپس آ گئی اپنی جگہ پر. اب دنیا کے مختلف ممالک ہیں جہاں پر وہ فیل کرتے ہیں, سینس آف ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ چیز اس طرح کی ہو گئی ہے, اب ہم سائیکل پہ جایا کریں گے. ہمارے ہاں کسی کو نہیں ہوتا, شور تو ہم نے مچانا ہوتا ہے, لوگوں نے شور مچانا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پر جو اپنی حد تک ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے سے ہر بندہ جان چھڑاتا ہے. وہ ہر چیز پہ ڈال دی جاتی ہے حکومت کے اوپر. حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ آسرے پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم آسرے پر, ایک جھوٹی تسلی پہ زندہ رہنے کی عادی ہو چکی. اس کو آپ کوئی جھوٹ کی تسلی دے دیں آ کے, اس وقت کوئی بندہ آ کے کہہ دے کہ جی بس میرے آنے کی دیر ہے, 2 مہینے لگیں گے, 3 مہینے لگیں گے, 4 مہینے, ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. آپ یقین کریں حاکم, میرے جیسا بندہ اس کے پیچھے لگ جائے گا, ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ مجھے امید ہوگی کہ حالات ٹھیک ہوں گے. اب مجھے یہ سینس آف ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ حالات ٹھیک کیسے ہوتے ہیں. اب اگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف, تو آپ حکومت کو بھول جائیں. ہمارے زمانے میں ایک چیز ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ویدر سوسائٹی ول گو فرسٹ اور اسٹیٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کا تو اللہ ہی حافظ ہے, سوسائٹی بھی جا چکی ہے, معاشرہ بھی جا چکا ہے. اور معاشرے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک عام بندہ, میرے جیسا عام بندہ, میری اپنی ذمہ داری ہے. میں نے اپنی ذمہ داری کو جس دن قبول کر لیا, اس طرح کے معاملات سے نپٹنا میں شروع کر دوں گا. لیکن میں چونکہ ذمہ داریوں کو لینا نہیں چاہتا, قبول نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں آپ پر پھینک دوں گا, آپ کسی تیسرے پہ پھینک دیں گے, تیسرا کسی چوتھے پہ پھینک دے گا. میں خان صاحب اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں, میں گاڑی کی بجائے بائک پر آفس آیا کروں گا, موٹر سائیکل پہ. یہ امید کی بات ڈاکٹر صاحب سے کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک امید ہے کہ شاید رشین آئل کی جب پرچیز سٹارٹ ہوگی, جب رشیا کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, تو شاید کچھ ریلیف مل سکے گا. کب تک ہو سکتا ہے جو اس وقت فریم ورک چل رہا ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان, اور کتنا ریلیف مل سکتا ہے اگر رشیا کے ساتھ کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تیل کے حوالے سے؟ دیکھیں, ابھی اس میں بڑا ٹائم لگے گا. ابھی تو یہی نہیں فیصلہ ہوا کہ وہ کس کرنسی میں اس کے ساتھ ڈیل ہوگی, کیسے وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا, اس کی انشورنس کون کرے گا, کون سے بینکوں کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے گا, اور وہ کیا ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی, روبلز میں ہوگی یا روپوں میں ہوگی. تو یہ ابھی بڑے مسئلے ہیں اس میں, اور ان پہ سینکشنز بھی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ امید لگانا تو ایک چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ابھی امیڈیٹ اس کا امپیکٹ ہمارے پہ نہیں ہوگا. ابھی تو ہمیں بہت سے اور کام کرنے پڑیں گے. سعودی عربیہ سے ابھی تک ہمارا ڈالرز کا جو بندوبست ہم نے کیا ہے وہ فعال نہیں ہوا. IMF کو فعال کرنا ہے, پھر UAE اور چین اور دوسرے ممالک سے بھی بات کر کے یہ جو سیلاب میں ڈالرز کمٹ ہوئے ہیں ان کو لانا ہے. بے شمار کام ہے, لیکن یہاں پہ تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں نا. یہ تو بالکل اللہ توکل سارا کام ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اندرون ملک کا بجٹ ہے اس میں بھی بہت بڑے بڑے خسارے ہیں, اور وہ اب ہم اگر ان کی طرف دیکھیں تو ہماری یہ سفید ہاتھی جو بڑے بڑے حکومت نے پالے ہوئے ہیں, ان پہ اخراجات جو ہیں ہزاروں ارب کے اخراجات ہو رہے ہیں. کیبنٹ جو ہے اس پہ بھی لاتعداد لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے موجیں کر رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, پیسہ کوئی نہیں آ رہا ہے, ایگریمنٹس کوئی نہیں آ رہے. لیکن آپ نیو یارک میں بھی پھر کے آ گئے ہیں, لندن سے بھی آ گئے ہیں, چین بھی جا رہے ہیں, آپ رشیا جا رہے ہیں, آپ ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں.
تو یہ خرچہ بھی ہم قرضوں پہ ہی چلا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اندرون ملک خرچوں کو بھی کم کرنا ہے. اب جو بھی منسٹر آتا ہے, اب مفتاح صاحب نے جب بجٹ دیا تھا ہمیں پچھلے جون میں, جی جی. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ تھا. کسی کو نہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک بہت بڑے خساروں پہ چل رہا ہے اور آمدن ہے نہیں ہے, اور اخراجات ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, بینکرپسی پہ ہیں, تو چلو اس بجٹ کو ہی ذرا قابو میں لاؤ, حکومتی خرچے کم کریں. نہیں کیے, ابھی بھی نہیں کر رہے, ابھی بھی ہم خرچے بڑھاتے جائے. وہ ایک اسٹیرٹی کمیٹی بنائی ہے, اس کی آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہونا. سو آئی تھنک کہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہمارے ملک میں وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. ہر کام جو ہے وہ سیاست کی بیسس پہ چل رہا ہے, اور ہمارے ملک میں یہ انٹرنیشنلی کیونکہ ہم نے کرنا ہے سارا ڈیل بینکوں سے, اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کی سیاست تو اتنی ڈسٹرکٹیو ہے کہ یہاں کچھ بھی ڈالیں گے تو یہ تو تباہ کر دیں گے. تو آپ سٹیبلٹی تو لے کے آئیں پہلے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں, کسی کو عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف اکنامک کرائسس ہے اور دوسری طرف آپ ٹوٹل پولیٹیکل کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سو آئی تھنک کہ اس وقت جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کا کوئی ایجنڈا کوئی بڑا عجیب و غریب ہے, یا ان کو سمجھ نہیں ہے, کنفیوژن ہے. ڈاکٹر صاحب, حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات تاخیر ہو یا کم از کم اپنے وقت پر ہو, بلکہ کوشش یہ ہے کہ اور تاخیر کا شکار کر دیا جائے. کیا موجودہ صورتحال میں اکانومی سنبھال پائے گی حکومت, یا پھر جو انتخابات ہیں وہ بہتر آپشن ہے؟ انتخابات میں جائیں, اگلی مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئے, کم از کم 5 سال کا ٹیگ تو ہوگا, اگر نہیں بھی پورے کرے گی تو. آپ بالکل بڑے آرام سے اس پہ آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ اگر آج ہم کہیں گے الیکشن نہیں کریں گے تو آپ کے خیال میں یہ دنیا کے ادارے سارے آپ کو پیسہ دینا شروع کر دیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ جی آپ اگر الیکشن نہیں کرتے تو ہمیں کیا پتا کہ آپ کے ملک میں کیا فساد پڑے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا, کیا مارشل لا لگے گا یا کوئی اور طریقے سے آپ ملک کو چلائیں گے. تو انسرٹنٹی کو اور زیادہ آپ کر دیں گے. دیکھیں جمہوریت جو ہے نا, اس کا ایک جو بینیفٹ ہے کہ اگر اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, مینڈیٹ لیتے ہیں. اگر اس مینڈیٹ کو آپ ریگ کر دیں گے یا اس کو پوسٹ پون کر دیں گے اور آپ ایک جعلی مینڈیٹ لے آئیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف ایک جینوئن مینڈیٹ سے آتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے سے آتی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر وہ نہیں آپ کریں گے فالو تو پھر پاکستان اس کرائسس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا, بلکہ اور بیچ میں گر جائے گا, اور کرائسس آ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پر پروگرام میں ہمیں شامل کرنے ایک بریک. ناظرین, وی ول بی بیک فار ا شارٹ بریک. اسٹے ود اس.